अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल सीखिए तर्जुमा कुरान व तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो आइए पहले मेरे साथ मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी स्वाब भी उतना ही इंशाअल्लाह हम ज़्यादा पाएंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हमारा दूसरा पारे की पहली आयत इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और इसकी तफसीर जानेंगे। और तफसीर में किबला तब्दील होने का जो हुक्म हुआ अल्लाह ताला की जानब से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक अल्लाह ताला ने किबला तब्दील फरमा दिया, हम उसी के बारे में तफसीर पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए और तफसीर भी सुनिए और तर्जमा भी सुनिए। सजकुलुस्सफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे, इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। कुलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिबु, तुम फरमा दो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही का है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। सजकुलुस्सफ़हाउ मिनन्नासी, अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे। इस आयत की शान नज़ूल के बारे में मुफस्सरीन का एक कौल ये है कि ये आयत यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई कि जब बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा को किबला बनाया गया तो इस पर उन्होंने इतराज़ किया, क्योंकि ये तब्दीली इन्हें नागवार थी। दूसरा कौल ये है कि ये आयत मक्का के मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई कि जब किबला तब्दील हुआ तो उन्होंने आपस में कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीन के बारे में तरद्दुद का शिकार हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और अभी तक इनके दिल में अपनी वलादतगाह यानी मक्का मुकरमा का इश्तियाक मौजूद है, यानी मोहब्बत मौजूद है। लिहाजा जब उन्होंने तुम्हारे शहर की तरफ तवज्जो कर ली है तो हो सकता है कि वो तुम्हारे दीन की तरफ भी लौट आएँ। तीसरा कौल ये है कि ये आयत मुनाफ़िक़ों के बारे में नाज़िल हुई क्योंकि उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए किबले की तब्दीली पर इतराज़ किया था। चौथा कौल ये है कि ये आयत मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन और यहूदी तीनों के बारे में हो सकती है, क्योंकि किबले की तब्दीली पर तानो तशनी करने में सब शरीक थे। इस आयत मुबारक में गैब की खबर भी है कि पहले से फरमा दिया गया कि बेवकूफ़ और जाहिल लोग किबले की तब्दीली पर एतराज़ करेंगे। चुनांचे ऐसा ही वाक़या हुआ कि लोगों ने इस पर एतराज़ किया। अस्सुफ़हाउ मिनन्नासी, बेवकूफ़ लोग। किबले की तब्दीली पर एतराज़ करने वालों को बेवकूफ़ इसलिए कहा गया कि वो एक वाज़िया बात पर एतराज़ कर रहे थे, क्योंकि सब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़साइस में आपका लक़ब ज़ुल क़िबलतैन यानी दो किबलों वाला होना भी ज़िक्र फरमाया गया था। और किबले की तब्दीली तो इस बात की दलील थी कि ये वही नबी हैं जिनके पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खबर देते आए हैं। तो सदाकत की दलील को तस्लीम करने की बजाय इसी पर एतराज़ करना हमाकत है, इसीलिए इन्हें बेवकूफ़ कहा गया। जैसे कोई धूप को
روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بیوقوف ہیں۔ اسی آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دینی کاموں میں وہ کتنا ہی چلاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے حیا اور اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں۔ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے۔ کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق اور مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، اور وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے گا ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان لوگوں کے علاوہ یہ بہت باری تھی
جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ یہ بہت باری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحیم ہے یا رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی، خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے، یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے جہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے جمع فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ نکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہم السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تم نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے، بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں، ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں، جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اکرام کے فضائل، مناقب، یا غیر موجودہ لوگوں جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد میں آنے والے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، چنانچہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلے کی تبدیلی کو کامل ایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت سے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو اور اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، ان کی نمازوں کو درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئی یا نہیں۔ اس پر یہ آیت
کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ نماز کی اہمیت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا کیونکہ اسے ادا کرنا، باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط، اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ تو پیارے ویورز، آج کی ہماری آیتیں اتنی ہی۔ انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی 144 آیت کل پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں کے ظلم اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔